बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 जून है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है, इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अब क्या सोच रहे हैं और क्या रिएक्शन आया इस पैगाम के बाद, इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताते चलें कि इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तैयारी कर ली गई है। क्यों ऐसा किया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है। आज राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। इस इजलास में क्या फैसले किए गए और अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि इमरान खान की आवाज़ को दबा दिया जाए, जो इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुकी है। इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताते चलें, कल रात से ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मनफी प्रोपेगेंडे का महवर मरकज़ वो इंटरव्यू था जो एक निजी टीवी चैनल को दिया, जिसमें उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो पाकिस्तान की आवाम ताकतवर हलकों से करती है, दबे अल्फाज के अंदर, खामोशी के साथ, लेकिन वो जवाब पाकिस्तान की आवाम को मिल गए। और अब इस इंटरव्यू पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है पैमरा की तरफ से कि इसे नशर नहीं किया जाएगा। और ये पहला इकदाम है जो इमरान खान के खिलाफ किया गया। इससे पहले सहाफ़ियों के खिलाफ, मीडिया हाउसेस के खिलाफ और मुकदमात का सिलसिला जारी था, लेकिन अब पहली दफ़ा इमरान खान की आवाज़ को दबा दिया गया, बंद कर दिया गया है पैमरा की तरफ से। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर ये जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये लोग कौन हैं और इनका ताल्लुक़ किस जमात से है और कराए के सहाफ़ी कौन है, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। क्योंकि आज मरीम ने एक स्टेटमेंट जारी की इसी पूरे सिनेरियो के अंदर, और पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि लोग किस तरह अपने माजी को भूल जाते हैं और माजी के अंदर नून लीग क्या करती रही। इसे भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आखिर में मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें भी रखूंगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त शाही ख़ानदान जो है वो राज कर रहे हैं। एक हाउस ऑफ शरीफ है और एक हाउस ऑफ जरदारी, हाउस ऑफ भुट्टो, और इन ख़ानदानों ने मुल्क को कैसे लूटने की तैयारी की है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताते चलें, शांगला में इमरान खान ने खिताब किया और ये उस वक्त खिताब हुआ जब पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान के दीगर कायदीन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और नए से नए हरबे तलाश किए जा रहे हैं कि किसी तरह इस जमात का रास्ता रोका जा सके। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इमरान खान के बयानात के खिलाफ जो मुल्क तोड़ने के हवाले से दिए गए और मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए मंसूब करके इमरान खान के साथ उन्हें एक बयानिए की शक्ल में कौम के सामने रखा गया, एक मनफी कैंपेन चलाई जाती है और फिर ऐलानात कर दिए जाते हैं कि हम भी रैलियां निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, तो उस वक्त अदालतें क्यों खामोश रहती हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुआ, अदालतें क्यों खामोश रही। उस वक्त भी अदालतों को बोलना चाहिए था, हुकूमत को कहना चाहिए था कि ये वफाक के ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको बाकायदा तौर पर एक फेयर ग्राउंड दी गई। नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त भी शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो कह सकती थी कि वफाक के खिलाफ चढ़ाई की जा रही है और साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि इन्हें इनका हक दिया जाएगा, एहतजाज हर पार्टी का हक है और नहीं रोकेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च किया तो अदारों ने, पाकिस्तान की अदालतों ने, सब ने मिलकर इमरान खान को रोकने की कोशिश की और जो फैसले आए वो आपके सामने है। अब शायद ये तसव्वुर किया जा रहा था, ये बैकग्राउंड जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसलिए कि आपको मालूम हो सके कि किन हालात के अंदर खान साहब ने शांगला का जलसा किया और क्या फिर रिएक्शन आया और खान साहब ने क्या पैगाम दिया। स्क्रिप्ट राइटर्स ये समझते थे व्यूअर्स कि शायद मामलात दफन हो जाएंगे और खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ नीचे चला जाएगा, लेकिन खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं गया, बल्कि ये बढ़ता ही चला गया। और खिलाफ तवक्को लोगों ने इमरान खान की आवाज़ में लाई और सड़कों पर आ गए। और अभी भी आपने लाठियां बरसाई, आपने गोलियां चलाई, आपने जहरीली आंसू गैस इस्तेमाल की जो दहशतगर्दों पर इस्तेमाल की जाती है। इस पर कोई अदालत नहीं बोली, कोई रिमार्क्स नहीं आए, कोई जज जो है उसने अपनी अदालत रात को नहीं खोली। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है और पाकिस्तान की आवाम अब उठ खड़ी हुई है इन मरूसी मसखरों के खिलाफ और इम्पोर्टेड हुकूमत के लाने वालों से सवाल कर रही है और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से सवाल कर रही है।
اور خان صاحب نے اپنے اس جلسے کے اندر جہاں پر ایک بار پھر پوری کی پوری پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت کو اور طاقتور حلقوں کو سرپرائز دیا، وہاں پر یہ پیغام بھی دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے، چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا نوٹس لینا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر ابھی نوٹس نہ لیا گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تیزی سے روپے کی قدر گر رہی ہے، اگر ملک کا دیوالیہ نکل گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتا ہوں، سوویت یونین کی جب معیشت نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا، جب سوویت یونین کی معیشت تباہ ہوئی تو اسے طاقتور فوج بھی نہیں بچا سکی، اور اسٹیبلشمنٹ بسم اللہ نیوٹرل رہے، لیکن طاقت آپ کے پاس ہے اور پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال کرے گی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے متعدد بار سوویت یونین کی ایگزامپل بھی دی، اور وہ کہتے رہے کہ جو معاشی ماڈلز ہوتے ہیں، اکنامک ماڈلز ہوتے ہیں، اگر وہ کمزور ہو جائیں تو یقیناً اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ یہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سپلائی کتنے دنوں کی ہے، آپ کے پاس تیل کتنے دنوں کا موجود ہے، آپ کے پاس فوج کو جو آپ نے انگیج رکھنا ہے فیلڈ کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر، جو سپلائی لائن ہے وہ کتنے دنوں کی موجود ہے، کیا رسد جو ہے سامان کی پہنچ پائے گی، نہیں پہنچ پائے گی، اور کیا ہم 20 دن کی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، 30 دن کی، 40 دن کی، 50 دن کی، یہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ملک کے پاس پیسے نہ ہوں اور دشمن آپ پر حملہ کر دے اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے، تو فوج کو آپ نے کیسے سسٹین کرنا ہے؟ ایک مضبوط اگر اکانومی ہوگی، اگر معیشت ہوگی تو آپ سسٹین کر پائیں گے نا۔ تو یہی بات خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکومت جن حالات کے اندر آئی اور مغربی آقاؤں کے کہنے پر آئی، مغرب تو بہت خوش ہوگا جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک ڈیموکریٹک حکومت کو گھر بھیج دیا اور ایسے لوگوں کو وہاں پر مسلط کر دیا کہ جن کا اپنا کردار اور کال و فعل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، جن کے اوپر کیسز ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ مغرب تو بہت خوش ہوگا، اور یہی وہ بات تھی جو خان صاحب قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، پاکستان کی عوام طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، چاہے وہ معاشی سرحدوں کی بات کریں یا پھر آپ جو آپ کے بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کرنے کی بات کریں۔ صرف اور صرف گولی سے آپ ملک کو نہیں بچا سکتے، صرف ایٹم بم سے ملک کو نہیں بچایا جا سکتا، آپ کی معیشت کا سٹرونگ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ ہم ایسی پوزیشن میں نہ آ جائیں جہاں پر ہمارے جو ایٹامک اثاثے انہیں کمپرومائز ہونا پڑے۔ کس طرح؟ جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، پیسہ نہیں ہوگا، تو شاید آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اکنامک جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، بدلے میں آپ اپنی جو نیوکلیئر جتنے بھی آپ کے پاس اثاثے ہیں اس کو آپ ختم کر دیں یا اس کو آپ کسی اور کے حوالے کر دیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے خان صاحب یہ قوم کے سامنے یہ سوالات رکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے بھی انہوں نے یہ سوال رکھا ہے۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان کے میڈیا پر اس کا ریئیکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ بہت دیر سے یہ چیزیں دیکھتے رہے ویورز کہ جب بھی کوئی بیانیہ بنانا ہو تو میڈیا کو ایک ڈکٹیشن دی جاتی ہے۔ خان صاحب نے کل ایک بیان دیا اور اس بیان کی روشنی میں بھی ایک ڈکٹیشن دی گئی، اور میڈیا ہاؤسز کے اوپر ایک باقاعدہ منظم انداز میں کیمپین رن کی گئی کہ دیکھیں خان صاحب نے کیا کہہ دیا۔ خان صاحب ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر مجھے اقتدار میں نہ بٹھایا گیا۔ حالانکہ اگر آپ اس تقریر کو سنیں تو خان صاحب نے کہیں پر بھی عمران خان نے ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کی۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اکنامک سیٹسفیکشن، اکنامک سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب کچھ امپورٹنٹ سوالات ہیں اس امپورٹنٹ حکومت کے لیے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا آپ کی حکومت کو آئے ہوئے، اور آپ ابھی بھی روس سے سستا تیل کیوں نہیں لے رہے؟ انڈیا میں پرائسز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں، ہماری پرائسز اوپر آ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے روس سے سستا تیل خریدا تو شاید امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف خان صاحب ہمیشہ
لوگوں کی توجہ دلواتے رہے، اور اب یہی وہ سوال ہے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی مشکل فیصلے پاکستان کی قوم پر مسلط کیے جائیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ان فیصلوں کو منوان جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کروائے جا رہے ہیں، اور کاسٹ کیا پے کرنا پڑے گی آپ کو؟ پاکستان کی عوام جو ہے یہ کاسٹ پے کرے گی۔ ویورز، کل رات سے کمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس کمپین کے روئے رواں سیاستدان ہیں، امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور مریم نواز کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ عمران خان کے بیان سے پوری قوم غصے میں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ قوم تو اس وقت بھی غصے میں تھی جب مریم نواز نے فوج کے خلاف نعرے لگوائے۔ قوم تو اس وقت بھی غصے میں تھی جب نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر آرمی چیف کا نام لے کر سوالات پوچھے، پاکستان کی فوج کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا۔ قوم تو اس وقت بھی غصے میں تھی جب جوید لطیف نے یہ کہا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ سب کچھ تو ان کے اپنی جماعتوں کے اندر ہی کلچر موجود ہے، تو کس منہ سے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ خان صاحب عمران خان کی پوری جماعت کے اوپر کچھ چیزوں کو جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیان سے قوم کے جذبات مجروح ہوئے، عمران خان کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا، عمران خان اقتدار کے چھن جانے پر اداروں پر حملہ آور ہوئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اداروں پر حملہ آور نہیں ہوئے، یاد رکھیے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں اور خان صاحب کی سیاست میں فرق یہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ وہ اپنی تقریروں کے اندر ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ مضبوط فوج، اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کی، اور نواز شریف کی متعدد سٹیٹمنٹس، ویڈیو سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے رہے کہ کیا ضرورت پڑی تھی کچھ لوگوں کو یہاں سے اٹھ کر وہ جائیں اور بھارت کے اندر حملہ کر دیں، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کہی کہ کارگل کے راز میرے سینے کے اندر دفن ہے۔ پاکستان کی فوج کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ نعرے پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، وہ میرے نعرے نہیں تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نعرے نہیں تھے۔ لیکن خان صاحب نے اپنی سیاست کے اندر ہمیشہ فوج کو سپورٹ کیا، اور اب تک جتنی بھی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے جاری کیے گئے وہ فوج کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاور شیئرنگ جو ہے جب تک حکومت کے ساتھ نہیں کی جائے گی، کوئی بھی حکومت ہو، ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اور ویورز، اب گیم بھی یہی پلے کی جا رہی ہے کہ کسی جماعت کے پاس ممکنہ جو پاور ہے وہ نہ ہو، لہٰذا ایک کمزور نظام پاکستان کے اندر رہے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کریں، اپنی مرضی کی حکومت کریں، اپنے مرضی کے فیصلے کریں، اور جس طرف آپ نے حکومت کا رخ موڑنا ہو وہ آپ موڑ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان اقتدار کے چھن جانے پر اداروں پر حملہ آور ہوئے، عمران خان اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے، عمران خان کس کے ایجنڈے پر گامزن ہے؟ سیاستدانوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے نعرے لگائے۔ یہ مریم نواز کا ایک اور جھوٹ ہے جو ہمیشہ سے وہ بولتی رہی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ آپ نے کتنی بار پاکستان کی عوام کو جوڑا؟ پاکستان کی عوام خوب جانتی ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر رہا ہے۔ ارے آپ کے پاس تو کوئی حکومتی عہدہ بھی نہیں ہے، آپ کو جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ رینجرز کی سیکیورٹی دی گئی ہے، اور اس کی توثیق کس نے کی؟ آپ کے والد محترم کے کہنے پر رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کو دی، اور اس کا بھی قوم کو حساب دے دیں کہ کس بنیاد کے اوپر آپ فضائی دورے بھی کرتی ہیں، آپ رینجرز کی سیکیورٹی کو بھی انجوائے کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور ایک لاڈلی کے ناز نخرے جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب نواز شریف کے کہنے پر اٹھا رہے ہیں، اور اس کا بھی جواب جو ہے وہ قوم آپ سے مانگ رہی ہے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، پاکستان کے عوام کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ پاکستان کی قوم پہچان چکی ہے کہ ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ آج تک کسی سیاسی جماعت نے یوں اس طرح جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا۔ آپ کو شاید سپریم کورٹ پر جب آپ کے والد محترم نے حملہ کیا، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، یا آپ نے اس وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی جب کالا کوٹ پہن کر آپ کے والد محترم پیش ہوئے، اور پھر آپ کے جو سمدھی ہیں جہاں سے آپ نے اپنے بیٹے کی جو شادی کی، سیف الرحمان صاحب، شاید آپ ان کے وہ ویژولز جو ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سپریم کورٹ کی عمارت میں لوگوں کو، جتھوں کو داخل کروایا گیا، حملہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ویورز بہت ساری مثالیں ہیں۔ مجھے جیل بھیجا گیا، میں نے 4 سال عمران خان کے انتقام کا سامنا کیا۔ عمران خان نے آپ کو جیل نہیں بھیجا، پاکستان کی عدالتوں نے آپ کو جیل بھیجا۔
اور اس جھوٹے ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا، جس کا ذکر ایک بار نہیں متعدد بار کیا گیا، اور کیلبری فاؤنڈ اور پتہ نہیں کتنی کتنی کہانیاں ہیں، جو معاونت آپ نے کی اپنے والد محترم کی، اس کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا۔ آپ کو پاکستان کی عدالتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہی عدالتوں نے آپ کو بیل پر باہر رکھا ہوا ہے، سزا ملی ہے۔ یہ ایک انوکھا قیدی ہے جو بیل کے اوپر باہر آ گیا، جیل میں نہیں جاتا۔ اس کا بھی سوال پاکستان کی عدالتوں سے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ویورز اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ڈیل کر کے، اور مریم نواز کو کس نے جیل میں سے باہر رکھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے رکھا، اور اس پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان ہم سے رابطے میں ہیں، پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ عمران خان کے بیان کا وزیر اعظم کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے، نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے جو فیس کی بجائے کیس پر دیکھے۔ خیر، یہ ویورز کہنے کی باتیں، یہاں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور اپنے من پسند جو ہیں وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے اراکین کا کہ شاید وہ مستعفی نہیں ہونا چاہتے، یہ سب ایک سیاسی بیانیہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوئے، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، یاد رکھیے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ تمام لوگ یہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کا جو ہے وہ راستہ روکا جائے۔ اب اس میں سب سے پیش جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں کیا کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ مقدمات کی نوعیت کیا ہوگی؟ عمران خان کا لانگ مارچ مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر حملہ تھا، پولیس افسران اور اسلحہ عمران خان کے ساتھ تھا، اس کے شواہد ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمے پر غور کیا گیا، اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے کابینہ کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ دی۔ کابینہ کمیٹی کے شرکاء آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق 25 مئی کو وفاق پر مسلح چڑھائی اور وفاق اور صوبوں سے عدم وفاداری کی گئی۔ عمران خان کو دفعہ 124 کے تحت عمر قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ویورز، اب اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر نظر آئیں گی، اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ پیمرا نے عمران خان کا جو مواد تھا اس پر پابندی لگا دی ہے، جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کچھ نہ کیا تو شاید ملک کے جو ہیں وہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ امپورٹڈ حکومت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس بیان کو جو ہے فی الفور بند کیا جائے اور یہ نہیں چلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دو تصویریں ویورز، مجھے یہ تصویریں صبح سے میں نے جب سے یہ دیکھی ہیں تو مجھے ایک سوال ہے میرا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ جن کو آپ لے کر آئے ہیں، کوئی ان سے بھی سوال کر لے کہ جناب آپ کس کیپیسٹی میں اس وفد میں شامل تھے۔ یعنی حسین نواز جو یہ کہتا ہے کہ میں، پہلے آپ یہ تصویریں بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ آپ کی تصویریں بھی چل رہی ہیں، یہ تصویریں بھی دیکھیں۔ حسین نواز از سٹنگ دیر، سلمان شہباز از سٹنگ دیر۔ حسین نواز جو ہیں وہ نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں، سلمان شہباز جو ہیں وہ اپنے ابا جی کے ساتھ بتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جو فیملی، ایک جو کمپنی ہے اس کی نمائش ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا خاندان ہے اور یہی بچے ہیں، کل کو انہوں نے پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنی ہے۔ تو ویورز، یہ ہے موروثی کردار جو ہمارے نصیب میں لکھے جا رہے ہیں بار بار، اور اس کا تمام تر ذمہ جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں پر آتا ہے۔ ہم بڑی عزت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ طاقتور حلقوں سے آنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو ہی آپ نے ہم پہ مسلط کرنا ہے، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، جو پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے، کس حیثیت سے سلمان شہباز از سٹنگ دیر along with شہباز شریف، اور کس حیثیت سے حسین نواز جو اشتہاری جو پاکستان کی عدالتوں میں مطلوب ہیں، آپ کیوں پاکستان کو دنیا میں اس کی جگ ہنسائی کر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مطلوبہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں، لیکن میں اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات پہلے ختم کرواؤں گا اور پھر ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم کے اوپر جو الزامات ہیں اگر موجود ہیں تو یہ پاکستان کی جگ ہنسائی ہے۔ آج پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ ایک ملک سے بھاگا ہوا ہے، دوسرا ملک کے اندر جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا، بچے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے وہ موروثی سیاست اور یہ ہے وہ موروثی سلطنت جس کے بارے میں ویورز میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور میرا پاکستان کے سیاستدانوں سے یہی اختلاف ہے، یہی اختلاف ہے اور رہے گا
کہ آپ چند کرداروں کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کیا بھی ہے، لیکن خدا را پاکستان کو سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان ہوگا، پاک فوج ہوگی، پاکستان ہوگا، 22 کروڑ عوام ہوں گے، پاکستان ہوگا تو یہ سیاست ہوگی، پاکستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے چینلز کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، عوام تک نہیں پہنچ رہی، بات نہیں کر سکتے، لہٰذا جو پلیٹ فارمز انڈیپینڈنٹلی جن کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، آپ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔